Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is on project management and subtopic. I will also explain project management and scope management. Before explaining project management, you have to understand project management concept. कि project management का basic concept क्या है और उसके अंदर एक philosophy है 4 P's की. इसको understand करना बहुत ज़रूरी है. Okay. Basically the prime responsibility of a project manager who is heading the software development team is to manage all the activities related to the project, like you have to, as a manager, you have to plan your project, you have to monitor, track all the activities, you have to do the client meetings, you have to resolve all the issues related with your teams. So basically, manager is the wholly solely responsible for the project success and failure of the project. Okay, the basic definition of a manager is that person uh, which is wholly solely responsible for the success and failure of the project. So the prime responsibility of a project manager is to manage all the activities, for example, like planning, regarding planning uh, of the project, and like executing, how you're gonna execute your plan, how you're gonna control all the activities, track all the activities, and related to all the project activities. So you can say he's the main boss of your whole project. Okay. In your team, there are different roles. You have to like understand regarding the concept of 4 P's. First P is like people. Then second P is talking about like process. Third P is like understanding the product, and fourth P is like understanding about the project. Okay. जो first P है, you have to understand before going to the depth knowledge of project management, what is the philosophy behind the first P, people. So basically it is not like that कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करेंगे और मैनेजर उन टीम को ही मैनेज करेगा, क्लाइंट्स को मैनेज करेगा, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैनेज करेगा. But you have to, as a manager, you have to understand the concept of first P, that is people. So it means people around your team, like people around your project, like your team member is also people, your like client is also you have to manage your client, you have to manage your sponsor, you have to manage your uh, team. The team includes your software developer, software tester, or graphics specialist, requirement engineer, database developers. A lot of members are there in the development team, and every member has its own role. So you have to understand and you have to tackle those person regarding the responsibility assigned to those person. So as a manager, you have to understand the people phenomena, that for example, like a software developer, the prime responsibility of a software developer is to develop the daily activities which has been assigned to that person. Okay. What is the prime role of a, like you can say, user specialist, a user requirement specialist? That person has to collaborate with the client or user, understand the user concept phenomena, understand the requirements, what he or she wants to from you to develop. So you have to understand the client also. So every person in your team has its own role and responsibility. So as a manager, you have to like give them the space to perform the activities, and also you can say that you have to manage different people which having their own role and responsibility. So you have to understand your people, what type of like a role is been assigned to that person. For example, as a manager, under your headship, there are different software engineers. Some are software engineers, some are junior software engineers, some of them are database dealing with the databases, some of them are like dealing with the graphics, some belong to the testing field. So you have to manage your different people. It's also like that, people management, you have to manage your people also. For example, it's not only for example, I'm giving the example like for a good or best teacher,
It's not like that you must have some knowledge or you must have some experience. You must have those skill also, how you gonna manage your students, how you gonna manage your class activities, how you gonna tackle the problems which is been arising at that certain instant moment. So you must have some people management capability also. So it's not like that कि आपने अच्छा जीपीए ले लिया है और आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, सो आप अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, नहीं। तो अच्छे मैनेजर बनने के लिए नॉलेज और स्किल तो होना ज़रूरी है, कि नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल्स भी, बट आपके अंदर मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो फर्स्ट पी इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल you have in your team and what type of role or designation they have. So to deal with those people according to their designations, you have to deal with those people also. Then you have to understand the process. Okay, so to develop a software application, you have to choose some process models. So in this course, like in software engineering, you study different software process models. Some are sequential in nature, some are of them are iterative in nature. For example, in today's uh, in development, people mostly follows iterative or agile process models. People follows Scrum model, people follows a RUP model and RAD. You can say that we take some less time uh, to develop. So you have to understand the processes which are being used to develop that application. It's not only talking about like process models. You have to understand what are the other processes which is being followed in software development. It means, okay, what are the quality standards, what are the quality processes, what are the testing approaches you're going to follow in this software development, what are the analysis standards, or you can say design patterns you've been going to follow, what are the implementation standards. In your previous lectures, which I have sorry which I have explained in software engineering, after the process model, I've explained the analysis phase, the requirement phase. Then I've explained the design approaches, design techniques, which has been used and followed in system designing. Then we have studied the implementation standards, or you can say layered architecture approach, which architecture approach and how you follow that architecture, layered implementation architecture and development. So, as a manager, you have to be expert in knowledge wise also, in skill wise also, but in management ability, you must have some management ability to hold that position as a manager. And you have to, if you have those skills or capability in this, you might become a good manager, and your career will flourish as compared to the others which don't have any management ability or skills. So you have to understand what are the different processes or process models which has been used in developing that software application, and other what are the other processes, quality standards, implementation standards, testing standards, and you have to understand those processes also. So third comes the part about regarding product. You have to understand your product, or you can understand that your software, uh, what is the product, what are its main objectives, what are the main core features. You have to fully understand the scope of that the product, and that's why if you understand your product well, what are the limitations in it, what are the features in it, then you easily develop that product. So last but not the least, regarding the fourth P is project, overall project. Uh, you have to think about, you have to keep in mind a lot of things. What are the risks involved in that project? You have to plan, you have to make some budget, and um, you have to execute every activities of that project according to that project budget allocated, according to that time allocated with that, which you will see in this further topic, that what is project management, how the managers are actually working, that what do you mean by scope and time management. So before going towards the project management, the main philosophy of it's, you have to understand the four P's. Now we're going to move towards main topic, understanding the project management. First of all, I'm going to explain what is the project.
A project is a temporary endeavor, or like you can say that project management. Okay, project is a temporary task. Endeavor is a task uh, which has some certain objective to accomplish. uh, एक प्रोजेक्ट जो है वो एक टेम्परेरी एक एक्टिविटी है, टेम्परेरी टास्क है. Why it is called temporary endeavor or temporary task or temporary activities? Because it has some certain deadline. It has some certain time frame to complete that activity which is being signed by your, like you can say, your uh, from the sponsor, from the company owner, from the clients. एक temporary task है which has some certain mission, which has some certain objective you have to complete. What are the different attributes of a project? It has some unique purpose. कोई पर्पस होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, मिशन होना चाहिए इसको अचीव करने के लिए. इसीलिए जिस तरह फॉर एग्जांपल यू बीन स्टडिंग योर डिग्री, और यू हैव सम गोल कि आपके पास नॉलेज भी आए, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें. और आप इसलिए डिग्री करते हैं कि आपको अच्छा फ्यूचर हो, अच्छी जॉब मिल सके और अच्छा रिवॉर्ड मिल सके जो भी आप कर रहे हैं. ठीक है. और ज़िंदगी का मकसद भी इसी तरह ही है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया वो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया हुआ. ठीक है. और वो ख़ास मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जनाब आपने कमाना ही है. उसकी बंदगी भी है, उसकी शुक्रगुजारी भी है, उसकी तरफ भी लौट के आना, ये सारी चीज़ें भी हैं. तो एक प्रोजेक्ट में कुछ ख़ास एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई यूनिक पर्पस होता है, जो आपने कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जो चीज़ आपने अचीव करनी है. टेम्परेरी है, इट मीन्स कि प्रोजेक्ट मस्ट हैव सम माइलस्टोन और डेडलाइन. कोई आपने डेडलाइन रखी भी है कि आपने ये प्रोजेक्ट, ये टास्क आपने इतनी देर में कंप्लीट करना. फॉर एग्जांपल क्लास का लेक्चर है या ओवरऑल लेक्चर है, तो वो आपने इतनी देर में कंप्लीट करना है. Okay, then you can say it requires some resources from various areas. For the completion of the project, you must require some resources from inside the organization and resources from outside the organization. Resources inside the organization means कि आपको जो जब एक कंपनी हायर करती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, फैसिलिटीज़ दे रही है, आपकी लुक आफ्टर कर रही है, आपके खाने पीने का ख्याल कर रही है, आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ का बड़ा ख्याल किया जा रहा है. तो ये नहीं होता कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. ठीक है. तो वो आपकी एक्टिविटीज़ भी करते हैं वो सो दैट अच्छी कोऑर्डिनेशन बन सके. तो जो भी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वो आपको प्रोवाइड है. और अगर आपको कोई उसको कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कोई लाइक आपने कोई सॉफ्टवेयर आपने API खरीदनी है, या बाहर से कोई कंसल्टेंसी किसी बंदे की स्पेशलिटी रिक्वायर्ड है जो आपकी टीम का पार्ट नहीं है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो आप उसकी कंसल्टेंसी, उसकी खिदमत ले सकते हैं. तो प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सम रिसोर्सेज. सो शुड हैव अ प्राइमरी स्पॉन्सर और कस्टमर. उसको कोई फंडिंग कर सके, उसको कोई स्पॉन्सर कर सके, उसको कोई सपोर्ट कर सके. एंड इट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी. प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी मीन्स के प्रोजेक्ट माइट बी अ सक्सेस एंड माइट बी अ फेलियर. उसमें जब तक आप उसको एंड तक सक्सेसफुली कंप्लीट ना कर गए तब तक यू माइट बी हैव अ feeling feeling like you can say a risk that it might goes well, it might goes wrong. तो किसी वक्त भी प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जा सकता है और फेलियर की तरफ जा सकता है. सो जो भी प्रोजेक्ट आपको टास्क मिली है उसका एक सर्टन माइलस्टोन है, डेडलाइन है, आपने उसको टाइम में अंदर कंप्लीट करना है, उसके मुताबिक उसकी प्लानिंग करनी है, उसके मुताबिक उसको लेके चलना है. उसमें आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं इनसाइड आउटसाइड. कोई उसको स्पॉन्सर फंडिंग कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, या आपका मेन ओनर कर रहा है, वो आपके उस पर रिसोर्सेज लगा रहा है, आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. और उसके अंदर फिर भी अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड है. नो मैटर हाउ मच प्लान project planning you do, it might be a failure, it might be at the end of the day it might be a success, and it might be a failure at the end of the day. So that's why it involves uncertainty. So now we're going to move what is project management. The defined definition according to the PMI is Project Management Institute, which is uh, providing you the guidelines regarding project management. It says that project management, it is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to meet the project activities in order to meet the project requirements. So according to this definition, uh,
It is emphasizing on 4 factors like knowledge, skills, tools, and techniques. So to become a successful to manager, become you have to uh, must be having a project knowledge. You must have some development skill, also technical skills. You must having some hands-on experience regarding development tools or project management tools like MS Project, which is been famously used all over the world. MS is been developed by Microsoft, and the techniques you're going to apply in your software development by following some project management. So it is the application of 4 factors to meet the project requirements. So you must have some knowledge. uh, it is not like that to become a good project manager you only possessing some knowledge but you don't have any technical or development skill, any tools expertise. You might become a good project manager. ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ नॉलेज हो मगर आपके पास कोई स्किल ना हो, कोई डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ना हो, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ना हो, ना आपने टूल्स पे किसी पे काम किया हो। डेवलपमेंट टूल हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड टूल हो सकते हैं। तो इस तरह नहीं है हो सकता कि आपके पास सिर्फ नॉलेज हो। आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आप में स्किल्स भी होनी चाहिए टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी आप जब व्हेन यू जॉइन सम ऑर्गेनाइजेशन आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगे, तो जितना अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपमेंट करता है वक्त के साथ साथ उसमें जो एबिलिटी होती है, उसमें जो लीड करने की एबिलिटी नज़र आती है या एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं उसकी डेली रूटीन में या इन मीटिंग्स में कि वो दूसरों को सपोर्ट करता है, मिल के लेके चलता है, तो उसमें उसको एज अ टीम लीडर बनाया जाता है। सो देखें, आपके जो हम बात कर रहे थे कि 4 P's है, उसमें पहला कॉन्सेप्ट फिनोमेना है कि पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो अकेले काम करना पसंद फरमाते हैं, जो बस उनको टास्क दी जाती है वो उसको निभाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की हेल्प भी करते हैं, दूसरों को गाइड भी करते हैं और लेके चलते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सम नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी ऑल्सो। और ये नहीं है कि आप उनको हर वक्त उनका काम ही करके दे दें, बट आपको अपना भी काम करना है और उनको अगर वो गाइडेंस मांगते हैं तो उनको गाइडेंस देनी है ताकि। और ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ बिन नोटेबल बाय द हायर मैनेजमेंट, सब देख रहे होते हैं, ठीक है। जब आपकी टीम मीटिंग्स हो रही होती हैं, किस तरह लोग प्रेजेंट करते हैं, किस तरह वो कंपनी के बारे में सोचते हैं, किस तरह वो लोगों के बारे में भी जो है ना वो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट जो है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जिसमें एबिलिटी नज़र आती है उसको फिर वो टीम लीड की तरफ लेके जाते हैं या सीनियर पोजीशन पे लेके जाते हैं। तो आस्ता आस्ता जो टीम लीड है वो अपनी टीम को मैनेज कर रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है ऊपर लेवल पे वो डिफरेंट टीम्स को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। सो आपका जो सफ़र है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, फिर टीम लीड आ जाते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव पोजीशन आ जाती है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें आपको सिलसिला वाइज स्टेप वाइज विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद योर एबिलिटी ये आप लेके जाते हैं। सो दिस डेफिनेशन PMI इसकी मेंशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और जो कि उसकी जो एक बुक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज PMBO के गाइड 2000, उसने इसके अंदर ये डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू मीट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। जो भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ है जो आप पूरे सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टिल इट्स डिप्लॉयमेंट तक जो भी अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है और जो क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी है उसको फुलफिल करने के लिए आपने अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है, अपनी स्किल्स को बरूए कार लेकर आना है, जो भी टूल्स का अच्छा बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना है और टेक्निक स्ट्रैटेजीज आपने लगानी है। अब देखें कि अब इतने टूल्स आ गए, लाइक फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट टूल से लेकर केस टूल से लेके आप देखें कि अब आपके पास AI टूल्स हैं। तो जितना अच्छा आप उस टूल को यूज़ कर सकेंगे आप उसको अपने काम को अच्छा जो है वो जल्द से जल्द और अच्छे टाइम में या कम से कम टाइम में और रिसोर्सेज को सेव करते हुए आप डेवलप कर लेंगे। बट उसके लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट का पता भी होना चाहिए, आप अच्छे एनालिटिक्स और अच्छे एनालिसिस करने वाले भी होने चाहिए, समझ बोलने। तो कहते हैं ना एक मुहावरा, तो बड़ा कोट करना बड़ा मुनासिब सा नहीं है, मगर नकल के लिए अकल। तो नकल तो नहीं मैं कह सकूँगा, मगर अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है या कोई आइडिया लेना है तो आप में वो स्टैटिक सेंस होनी चाहिए।
آپ میں وہ ایک اسکل اپروچ ہونی چاہیے کہ کیسے اس میں سے کیا چیز اچھی اڈاپٹ کر سکیں یا اس کو اپنے اڈاپٹ کر کے اپنے رنگ میں اس کو ڈال سکیں. سو دس از دا بیسک ڈیفینیشن آف پروجیکٹ مینجمنٹ which is being used in all over the world. And starting its basic جب ہم ہسٹری اس کی ہسٹری دیکھیں گے کب سے اسٹارٹ ہوا تو یہ اسٹارٹ 2000 ارلی 2000 میں اس کی فرانس میں کانفرنس ہوئی تھی, اور اس نے پی ایم آئی جو ادارہ تھا پروجیکٹ مینجمنٹ, اس نے یہ کانسیپٹ لیا تھا کہ اگر کسی نے پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, فالو کرنا ہے, جو بھی سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیشنلز ہیں, انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف جانا ہے تو وہ ان کو نالج دے گی, گائیڈنس دے گی یہ ادارہ پی ایم آئی. اوکے جی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اپنا طیب اگر جب یہ ٹائم ختم ہونے لگ جائے 4-5 منٹ تو مجھے بتائیے گا, سو دیٹ میں اس کو لیکچر کو مینیج کر سکوں اس حساب سے, ٹھیک ہے؟ اوکے جی. پروجیکٹ مینجمنٹ فریم ورک دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ اپلائی کرنی ہوتی ہے, ابھی تو آپ یہ صرف ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا, اس کا ایک کورس بھی ہوتا ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ. جس طرح میرے چینل پہ اگر آپ جائیں تو سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پہ پورے لیکچرز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر لیکچر یہ اسی میں سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے کچھ سلائڈس ایک ٹاپک بیسک ٹاپک میں سے. تو پورے آپ یہ دیکھیں کہ جو دا فریم ورک ہے اٹ از بین کنسسٹنگ آف 9 نالج ایریاز. تو 9 نالج ایریاز ہیں, یعنی 9 نالج ایریاز میں کچھ کور نالج ایریا ہوتے ہیں اور کچھ فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز. سو مین کہ ٹو بیکم اے سکسیزفل مینیجر in a software development organization you must have you don't you're not only having some knowledge, آپ میں اس پہ کام کرنے کی بھی ابیلٹی ہونی چاہیے. تو آپ جو اسکوپ مینجمنٹ ہے, ٹائم مینجمنٹ ہے, کاسٹ مینجمنٹ ہے, کوالٹی ہے, کمیونیکیشن رسک, ایچ آر پروکیورمنٹ, یہ 9 نالج ایریاز ہیں, یعنی 9 آپ سمجھ لیں پلرز ہیں. ایک اگر آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ اگر کرنی ہے پورے اپنے پروجیکٹ کی, تو کچھ اس میں کور نالج ایریاز ہوتے ہیں اور کچھ فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز ہوتے ہیں. اور میں اس کی ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں کہ کور نالج ایریاز کیا ہوتے ہیں اور فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریا کا کیا مطلب ہے, اور یہ انٹیگریشن مینجمنٹ کیا ہے. اوکے, آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں فرام دا لیفٹ سائڈ یو مسٹ بی سیئنگ دی اسٹیک ہولڈرز نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن. تو اسٹیک ہولڈر کو سمجھنا ہے یہ لائک جسٹ میں نیکسٹ سلائڈ پہ کہتا ہوں پھر واپس آتے ہیں. اسٹیک ہولڈر از دیٹ پرسن which is involved in your project or which is being affected by your like your project activities. یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کے پروجیکٹ میں انوالو ہوتا ہے, اور پروجیکٹ میں انوالو کون ہوتا ہے؟ آپ کی ٹیم ممبرز آپ کے انوالو ہیں, وہ ٹیم ممبر آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں, کلائنٹس آپ کے جو آپ کو ریکوائرمنٹ دے رہے ہیں یا آپ سے پروڈکٹ بنوانا چاہ رہے ہیں, اینڈ یوزر آلسو جو جنہوں نے وہ اپلیکیشن یا سافٹ ویئر جو ہے انہوں نے یوز کرنا ہے, دے آر آلسو کالڈ اسٹیک ہولڈرز. اس میں اسٹیک ہولڈرز میں ڈائریکٹلی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور انڈائریکٹلی ہے. ڈائریکٹلی میں اسپانسر بھی آ سکتا ہے, اگر انڈائریکٹلی جائیں تو انڈائریکٹلی میں اسپانسرز بھی آ سکتے ہیں جو آپ کے سمجھ لیں کہ ایسے اسپانسر ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ نہیں ہوتے, بیک پہ آپ کو فائنانس اور سپورٹ اور پش اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیک ہولڈرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, جو پروجیکٹ میں اس کی انوالومنٹ جن کی ہے ان کو اسٹیک ہولڈرز بولا جاتا ہے, جو کہ اس پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پریویس سلائڈ, جو آپ کو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو آپ کو کلائنٹ ہیں, یوزر ہیں, جو آپ کو پروجیکٹ کی نیڈ یا ریکوائرمنٹ دے رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں تو آپ اپنی ایس آر ایس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی ان کی نیڈس ہیں, ایکسپیکٹیشن ہے, وہ جب بتائی جاتی ہیں تو مینیجر جو ہے وہ ان 9 نالج ایریاز کا استعمال کرتا ہے. ون از کور نالج ایریاز اینڈ ون از فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز. کور نالج ایریاز وہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک مینیجر ان نالج ایریاز پہ کام کر سکے, لائک اسکوپ, ٹائم, کاسٹ اینڈ کوالٹی مینجمنٹ, تو جو بھی پروجیکٹ کے آپ نے آبجیکٹیوز رکھے ہوئے تھے, جو مشن رکھا ہوا تھا, وہ آپ ایزیلی اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے. کور نالج ایریاز وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان نالج ایریاز کے اندر ان کور فنکشن جس میں اسکوپ, ٹائم, کاسٹ مینجمنٹ ہے, اگر آپ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے تھے ان سب کور نالج ایریاز میں, جو چیزیں بھی ڈیفائنڈ ہیں, جو پروسیسز ڈیفائنڈ ہیں, جو اس کے اندر ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا ذکر ہے, ہر جس میں سے ہم اسکوپ اور ٹائم کو پڑھیں گے. اس میں ہم پروجیکٹ مینجمنٹ آج کے لیکچر میں دیکھیں گے, اور ٹائم
مینجمنٹ کو دیکھیں گے، اور نیکسٹ جب ہم آئیں گے نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیں گے. تو باقی یہ وہ بھی میں تھوڑی تھوڑی سی اس میں آئیڈیا دوں گا. مگر جب یہ کورس پڑھایا جاتا ہے تو یہ پورے پورے چیپٹر ڈسکس ہوتے ہیں. اس میں پروسیسز، ہر نالج ایریا میں کیا پروسیسز ہیں، ہر نالج ایریا کے اندر کیا ٹول استعمال کرنا ہے، اور اس میں کیا ٹیکنیک اسٹریٹجی لگانی ہے اس نالج ایریا کا کام کرنے کے لیے. اس نالج ایریا کی جو بھی کور کی پروسیس انڈیکیٹرز ہیں یا کی KPIs ہیں یا جو بھی ایکٹیویٹیز ڈیفائنڈ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو کور نالج ایریاز وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان نالج ایریاز میں ڈیفائنڈ کام کر لیں تو آپ کے جو بھی آبجیکٹیوز تھا، مشن تھا، وہ آپ اچیو کر لیں گے. تو فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز وہ فنکشنز یا فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز میں کمیونیکیشن، رسک مینجمنٹ، HR، پروکیورمنٹ مینجمنٹ، یہ سارے فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز میں آ جاتے ہیں اور فیسیلیٹیٹنگ میں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ نالج ایریاز ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کور پلرز ہیں 4، کہ اگر آپ اس میں جو بتائے ہوئے ان میں کام کر سکیں تو آپ ایزیلی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے، پروڈکٹ کو کوئکلی ڈیولپ کر لیں گے، اور جو بھی پرابلمس تھے یا آنے والے پرابلمس ہیں ان کو آپ ایزیلی ریزالو کر سکیں گے. فار ایگزامپل رسک کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسک از لائک این انشورنس، کہ اگر آپ نے رسک مینجمنٹ اچھی کی ہوئی ہے، یعنی کہ کیا کیا پروجیکٹ میں تھریٹ ہو سکتے ہیں اس میں کمپلیٹ ہونے کے لیے. سم آر ریلیٹڈ ود دا پروڈکٹ، سم آر ریلیٹڈ ود دا پروسیس. تو انشاءاللہ رسک مینجمنٹ کا بھی ہم ایک ٹاپک دیکھیں گے چھوٹا سا، اور اس پہ رسک مینجمنٹ کیسے ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے اور کیسے اس کو رسک کو ریزالو کیا جاتا ہے، ٹیکل کیسے کیا جاتا ہے، وہ وی ول سی ان لیٹر لیکچر آلسو. سو فیسیلیٹیٹنگ فنکشنز وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان میں ڈیفائنڈ اپنی ایکٹیویٹیز کر لیں تو آپ اس کو ایزیلی کوئکلی اور پروجیکٹ کے جو ٹارگٹ ہے، آبجیکٹیوز ہے، اس کو ایزیلی کوئکلی ریزالو کر سکیں گے. اگر آپ ان میں کام نہیں کرتے تو یو مائٹ فیلنگ سم پرابلمز جن کو ٹیکل کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آپ پروجیکٹ آپ کی ڈیڈ لائن ڈیلے بھی ہو سکتی ہے، ہالٹ پوزیشن میں یعنی آ سکتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے. انٹیگریشن مینجمنٹ ایسا نالج ایریا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نالج ایریا جو ہر نالج ایریا کے ساتھ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہر جتنے بھی نالج ایریا اس سے کچھ ڈیٹا لے رہا ہے، اور وہ آگے اس انٹیگریشن مینجمنٹ میں جو کام ہے وہ پورے پروجیکٹ کی اینڈ تک چلے گا. اور اس میں پھر آپ پورے پروجیکٹ کے اندر جو بھی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو یوز کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ آپ اس ود ان دا ٹائم فریم پروجیکٹ کو سکسیس کی طرف لے کے جائیں گے. تو انٹیگریشن مینجمنٹ فار دا سیک آف یور نالج، انٹیگریشن مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اور آرٹیفیکٹ بنایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں پروجیکٹ پلان، جس کو بولا جاتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان، یا اس کو بولا جاتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. اس میں سافٹ ویئر کا ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ ٹیم کیا ہے، آپ کے ماڈیولز کیا ہے، ہم اپنی پروجیکٹ کی ٹائم لائن ایکٹیویٹی یعنی کس کس فیز میں، یا اگر کون سا پروسیس ماڈل یوز کر رہے ہیں اس میں کون سی فیز میں کیا ہم ایکٹیویٹی کریں گے، وہ ایکٹیویٹی کون سا ٹیم ممبر کرے گا، اس کے بعد کیا ایکٹیویٹی ہوگی، بجٹ کیا ہوگا. یہ پورا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان بنایا جاتا ہے، اور اس پلان کے مطابق ایگزیکیوشن کی جا رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پورے ہر وقت پلان ہی کرتے رہے. آپ نے ایک پلان بنا لیا، کر لیا، اور جو اچھا ٹیم لیڈر ہوتا ہے وہ اس پلان کے مطابق وہ ایگزیکیوشن کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انٹیگریشن مینجمنٹ جو ہے وہ ہر نالج ایریا سے کچھ ڈیٹا حاصل کرتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے پروجیکٹ مینجمنٹ کا جب ٹاپک ختم ہوگا کہ اسکوپ کیا ہے. اسکوپ میں مینس کہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر ٹوٹل ورک کیا انوالوڈ ہے. آپ مثلا آپ کے اندر پورے پروجیکٹ کے اندر کیا آپ نے کام کرنا ہے، واٹ ورک شوڈ بی انکلوڈ ان یور پروجیکٹ، دیٹ از کالڈ ایز اسکوپ. تو اسکوپ ڈیل کرتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کام کی بات کریں تو آپ کے پروجیکٹ کے اندر میجر ماڈیولز کیا ہے. ابھی آپ نے SLS پہ کام کیا، آپ نے بنایا اپنے اوور آل پروجیکٹ کے اندر میجر ماڈیولز، یا اس کا اسکوپ کیا ہے. تو وہ اسکوپ مینجمنٹ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے اس کے اندر پروسیس کیا ہے، اس کے اندر کیا میتھڈالوجی ٹیکنیک کیا یوز کریں گے، وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ آگے بڑھتے ہیں. اسٹیک ہولڈر میں نے ایکسپلین کر دیا. 9 knowledge areas پہ میں نے ایکسپلین کیا. 4 are the core knowledge areas. If you work on scope management, time, cost and quality, yeah, it will lead towards specific project objectives. I explained you earlier. اور facilitating knowledge areas ایسے ہیں کہ جو اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کو ایزیلی
اچیو کر سکیں گے جو بھی آپ اپنے پروجیکٹس کی ڈیڈ لائن ہے یا جو بھی آپ کی جو آپ نے آبجیکٹیوز مینشن کیے ہیں. ون از نالج ایریا وچ از بین افیکٹڈ بائی آل ادر نالج ایریاز. سب نالج ایریا سے وہ ڈیٹا کچھ لیتا ہے انفارمیشن، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا انٹیگریشن مینجمنٹ میں پروجیکٹ پلان بنایا جاتا ہے. کچھ ٹولز کا ذکر کرتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ جب ایک مینیجر کر رہا ہے تو وہ ڈفرینٹ ٹولز کو یا ٹیکنیکس کو یوز کرے گا اپنی پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنے کے لیے. اگر اسکوپ کو مینجمنٹ کرنا ہے تو یہ ایک WBS ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے دیٹ از کالڈ ایز ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. ٹھیک ہے. اور پروجیکٹ چارٹر ہوتا ہے جس طرح آپ کا پروجیکٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کلائنٹس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو یہ پروجیکٹ چارٹر ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے جس پہ بوتھ دا پارٹیز یور سافٹ ویئر کمپنی اینڈ یور کلائنٹ دونوں ایگری کرتے ہیں، دونوں ایک چارٹر کو سائن کرتے ہیں، دونوں ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے، یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے یعنی ڈیلیوری ڈیٹ اس تک ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور یہ ہم نے ایک طے کیا ہے کہ یہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ یہ ہوگی، اور اتنا ہم نے پے کر دیا ہے یا اتنا ایڈوانس دے دیا ہے، اتنا پے کرنا ہے، اس ٹائم پے کرنا ہے. پیمنٹ بھی سارا طریقہ کار مینشن ہوگا، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کیا کیا میجر ماڈیولس ہیں، مینیجر کون ہے، کمپنی کیا ہے، یہ سارا ایگریمنٹ ایک ہوتا ہے. سو جیسا فار ایگزامپل you can say that if some parties have charter of demo، جس طرح چارٹر ہوتا ہے ہر پارٹیز کا، اسی طرح ہر یونیورسٹی کا اپنا چارٹر ایک قانون ہوتا ہے. اسی طرح آپ یو کین سے دیٹ اگر آپ کورس پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا کورس آؤٹ لائن ہوتا ہے، میں نے جس طرح اس کورس کی آؤٹ لائن دی ہے، اسی طرح ایک پروجیکٹ چارٹر بھی ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے. تو اسکوپ کے اندر ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہوتا ہے، اور پورے پروجیکٹ کے اندر میجر اسکوپ یا ورک کو کیسے سب ڈیوائڈ کرتے ہیں میجر ماڈیولس کے اندر، اور ایک ڈائیگرامک وے میں آپ اس کو کیسے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں سو دیٹ یو کین ایکسپلین دا اسکوپ آف دا پروجیکٹ ان یور ٹیم. آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. پھر جو ہم ڈفرینٹ اس کے نالج ایریاز میں جاتے ہیں ٹائم مینجمنٹ میں، اس کے اندر یہ ڈفرینٹ یہ ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں جس کا ڈفرینٹ پرپز ہے. گین چارٹس جو ہے وہ MS پروجیکٹ ایک ٹول ہے. یو کین ایزیلی سرچ ان یور لائک فرام یور براؤزر اور فرام یور لائک میٹا سرچ جو بھی آپ کے انجنز ہیں، تو آپ یو کین ایزیلی فائنڈ MS پروجیکٹ. اس کو یوز کرتے ہوئے گین چارٹس بناتے ہیں. گین چارٹ جو ہیں وہ پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز، پورے پروجیکٹ کے اندر میجر ٹاسک کی ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں، کیا فیزز ہیں اس کے اندر، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو شیڈیول آف ایکٹیویٹیز کو کیسے ڈسپلے کیا جاتا ہے، وہ گین چارٹس کی مدد سے کیا جاتا ہے. نیٹورک ڈائیگرامس بنائی جاتی ہیں کہ پروجیکٹ کے اندر جو آپ کی مین ایکٹیویٹیز ہیں، جو کام کرنا ہے، اس کا فلو، اس کا سیکوینس کیا ہے، وہ نیٹورک ڈائیگرام سے بنایا جاتا ہے. پھر اس کی ایک ٹیکنیک ہے کرٹیکل پاتھ انالیسز اینڈ کرٹیکل چینج شیڈیولنگ، ٹائم ایسٹیمیشن ٹیکنیکس، ٹائم مینج کہ کتنا ٹائم لگے گا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کون سی ایکٹیویٹی کیسے اسٹارٹ کرنی، کیسے. تو یہ نیٹورک ڈائیگرام جب بنتی ہیں تو اس کے اندر پھر ڈفرینٹ ٹیکنیکس ایسٹیمیشن کی یوز کی جاتی ہیں. اسی طرح کاسٹ مینجمنٹ سے اگر ریلیٹڈ جائیں تو سافٹ ویئر کی کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی ٹیکنیکس ایسٹیمیشن ٹیکنیکس ہیں. انڈسٹری میں یو کین یوز ڈفرینٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس. اب ٹولس بھی ہیں. کوکومو از بین ویری فیمس، COCOMO کوکومو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل. آپ گوگل پہ سرچ کریں تو پورا وہ ایک ایسٹیمیشن ہاؤ ٹو ایویلیویٹ، ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اے سافٹ ویئر کاسٹ اکارڈنگ ٹو سم پیرامیٹرک، وہ سارا آ جائے گا. آپ کو بیسک پرائر نالج ہونی چاہیے، پھر آپ اس کے اندر ویریبلز ایٹریبیوٹ سیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ بٹ ناؤ یو کین یوز ایزیلی AI ٹولز، اور اس کے مدد سے بھی ایک ایسٹیمیٹ وہ لگا دیتا ہے کہ اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے اور اس طرح بنانا ہے تو اس میں کتنا کاسٹ درکار ہوگی یا کتنا آپ کلائنٹ سے چارج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ ریکوائرمنٹ. یہ میں نے WBS ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا بتایا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس یہ انٹرنیٹ ایک پروجیکٹ ہے، اس میں میجر ماڈیولز، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کانسیپٹ پہ کام کرنا ہے، ڈیزائن پہ کام کرنا ہے. پھر ڈیزائن کی اگر بات کریں تو یوزر انٹرفیس ڈیزائن ہے، سرور ڈیزائن ہے. اس طرح ایکسپلینیشن کے لیے، ایگزامپل کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. اگر ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے تو اس کے اندر آپ پیجز کو ڈیولپ کریں گے، فنکشنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کی مائگریشن اور انٹیگریشن کرنی ہے، اگر ٹیسٹنگ کرنی ہے. اسی طرح ڈفرینٹ فیزز ہیں.
اور یہ گین چارٹ کی اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو آپ کی میجر اس پروجیکٹ کی فیزز نظر آ رہی ہے، کانسیپٹ، ویب ڈیزائن، ڈیولپمنٹ، رولر سپورٹ، اور ہر فیز کے اندر کیا کیا آپ نے سب ایکٹیویٹی ٹاسک کرنی ہے. اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ اس نے ٹائم لائن جنریٹ کی ہوئی ہے، اور کون سی ایکٹیویٹی کب سٹارٹ ہوگی کب اینڈ ہوگی، اوپر کیلنڈر فارمیٹ میں بھی آ رہا ہے، ڈیز بھی آ رہے ہیں. اس کو آپ ایم ایس پروجیکٹ کو اب یوز کر کے اس کو مور ایلیبریٹو وے میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح ایویلویٹ کرنٹ سسٹمس ہے کانسیپٹ کے اندر، اس کی اگر جب آپ ٹول کے اندر ڈیٹیل ڈال رہے ہوں گے تو یہ کون سا بندہ کر رہا ہے، کتنے ڈیز میں کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد آنے والی ٹاسک کیا ہے، اس کی ڈپینڈنسیز کو کیسے ہر ایکٹیویٹی کو نیکسٹ ایکٹیویٹی کی ڈپینڈنسی کیسے دیتے ہیں، تو وہ سب چیزیں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو گین چارٹ کا تھوڑا سا ایک آئیڈیا کہ گین چارٹ اپنی پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کے لسٹ آن شیڈیول ایکٹیویٹیز کیسے کر رہا ہوتا ہے. نا وغیرہ سی کہ ایک اچھا مینیجر جو ہے جب وہ پروجیکٹ کی مینجمنٹ کرتا ہے تو اس کی مین پرائم رسپانسبلٹی، پرائم فنکشنز، یا یو کین سے اس کی میجر کیا ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اسکوپ کو ڈیفائن کرنا، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، کولیبریٹ کرنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کی پروفائل بنانا اسٹیک ہولڈر کی، ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر یا ڈیٹیل ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ود ایکسپلینیشن، اس کو سمجھنا، اس کو بنانا، ٹائم اسٹیمیشن کرنا، کاسٹ اسٹیمیشن، بجٹ کو ایسٹیمیٹ پلان کرنا. بجٹ اسٹیمیشن پہلے کی جاتی ہے، پھر بجٹ جو ہے اس کو اس کے مطابق اس کو ایلوکیٹ اور یوٹیلائز کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پلان کر دیں کہ بھائی یہ میں نے کام اتنی دن کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کتنے ریسورسز کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ سب ورکنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے مطابق جو پلان بنا چکے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کو انالیسس کرنا، ایویلویٹ کرنا، بیک اپ کنٹینجنسی پلانس بنانا. پلان ایک بنایا ہے تو اگر وہ فیل ہو گیا ہے تو آپ کے پاس کنٹینجنسی یعنی بیک اپ پلان کیا ہے، ریزرو پلان کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ٹائم اینڈ ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا، دے آر ڈفرینٹ میٹنگز کرنا، ٹریک کرنا، انالیسز، رپورٹس کا تجزیہ کرنا، جو آپ جس طرح اپلیکیشن کو ڈیولپ کر رہی ہے آپ کی ٹیم، اس کو بھی دیکھنا، چیک کرنا کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں، فنکشنالٹی صحیح ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ صحیح ہو رہی ہے، رپورٹ صحیح نکل رہی ہے، اینڈ سو آن. دیز آر سم آف دا میجر فنکشنز رسپانسبلٹی آف اے مینیجر. ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل یہاں سے یا اس کی جو بھی اس کی چیزیں یہاں سے اٹھائی ہوئی تھیں، 1999 کا ایک لنک ہے وہاں سے. تو یہ کچھ فنکشنالٹی دی ہے، اس سے بے شمار زیادہ ہے. اگر اس کی رسپانسبلٹی ہے تو اس کے پرکس، اس کے یو کین سے اس کی سیلری، اس کی فیسلٹیز، وہ بھی پھر اس حساب سے اس کے عہدے کے مطابق اس کو مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اسکلز کی بات کرتے ہیں کہ ایک جو اچھا مینیجر ہے اس کے اندر اسکلز کیا ہونی چاہیے. ہم بات کرتے ہیں جی کمیونیکیشن اسکل. تو کمیونیکیشن اسکل کی بات کرتے ہیں. اگر آپ اپنے اندر بات بھی کریں تو آپ اپنے آپ کو اسیس کریں کہ اف یو آر اے اسٹوڈنٹ، اور اف یو آر اے ٹیچر، اف یو آر اے مینیجر، اف یو آر اے ہیڈ، اف یو آر اے لائک ایگزیکٹو، تو کیا آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل ہے؟ آپ کے پاس سننے، لسننگ، پھر اسپیکنگ، پھر اگر آپ اس میں اگر ڈیپتھ پہ جائیں تو پھر وہ ریڈنگ بھی ہے، رائٹنگ بھی ہے. پھر ایک اس کے اندر بڑی خاص کی بات ہے کہ پرسویڈنگ اسکل. ٹھیک ہے، ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو کہ چیز اچھی طرح سمجھا سکے. پرسویڈ مین قائل کر دینا والا. وہ کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. تو آپ کے پاس قائل کر دینے والی اسکل ہے، ادا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس کی بات سمجھ آ رہی ہے، انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو وہ فائدے مند ہے. اگر کسی جو بندہ ایکسپلین کر رہا ہے اس کی بات بھی سمجھ نہ آئے. فار ایگزامپل if I'm delivering my lecture in English, like by explaining my lecture, I'm explaining in this way like think to shishina, تو آپ کہیں گے یہ کیا this is Chinese, but you're not understanding it because کیونکہ وہ میں نے وہ موڈ یوز کیا کہ جو آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے، جس میں آپ میں انڈرسٹینڈنگ ایبلٹی نہیں تھی. تو وہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ دوسرے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، دوسرے اس کو آپٹ کر سکیں. دیٹس وائی فار ایکسپلیننگ یا فار ڈیلیورنگ
ان انٹرنیشنل ورلڈ جو بھی کسی دنیا سے ہے تو انگلش از ورلڈ وائڈلی ایکسیپٹیبل لینگویج. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ انگلش اب بولیں گے ان انٹرنیشنل, اگر آپ کسی بھی فورن کمیونٹی یا فورن کلائنٹس یا کلائنٹ سے ملیں گے یا میٹنگ کریں گے تو اٹ از ایکسیپٹیبل لینگویج, اٹ از ورلڈ وائڈلی یوزیبل لینگویج. سو وہ اردو کو گورے تو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, ہاں اچھا اوکے یہ ایک دو لفظ تو سمجھ سکتے ہوں گے بٹ they can't understand. So that's why a good manager must have a communication skill. ٹھیک ہے, وہ کمیونیکیٹ اپنی ٹیم سے کر سکے, ان کو سنے بھی, ان کو سمجھے بھی. ٹھیک ہے. پلس جب وہ بتا رہا ہو, ایکسپلین کر رہا ہو, سمجھا رہا ہو اپنی ٹیم کو کام, یا ایک اچھا ٹیچر تو وہ اس طرح سمجھائے کہ وہ اس کی بات سمجھ آئے, سمجھا سکے, وہ قائل کر سکے. تو پرسویڈنگ ابیلٹی بھی اس کے اندر ایک سب اسکل میں آنا چاہیے کمیونیکیشن. دین فار اے گڈ مینیجر یو مسٹ ہیو سم آرگنائزیشنل اسکل آف اے پروجیکٹ, لائک اس کی پلاننگ. دیکھیں کچھ لوگ پلان ہی کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اس کے اندر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی. کچھ لوگ صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. تو جو اچھا جو کہتے ہیں نا کہ ویژنری لیڈر, جس طرح کہا کہ قائد اعظم ہمارے جو گریٹ لیڈر ہیں, قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے ویژنری لیڈر تھے. ویژن وہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی, لانگ ٹرم آبجیکٹیو, دور کی سوچ رکھنے والا. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے, ایک ہماری پیپل پارٹی کے جو ہیڈ تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ویژنری لیڈر ہیں. یہ دو پرسنالٹی ایسی ہیں جو کہ ڈیفائنڈ ہے کہ بڑے ویژن رکھنے والے ہیں, دور تک سوچتے ہیں. تو ایک اچھا جو لیڈر ہے, اچھا یا ٹیچر ہے, یا اچھا جو ایک ہیڈ ہے چوڑی, یا اچھا ایک کیمپس کا جو ہیڈ ہے, یا وی سی ہے, یا ملک کا سربراہ ہے, وہ اچھا ویژنری بھی ہونا چاہیے. اس کے اندر ویژن ایک لیڈرشپ کوالٹی میں آپ دیکھیں گے نیچے لیڈرشپ کوالٹی آ رہی ہے, اس کے اندر وہ انرجیٹک ہے, اس میں ویژنری ہے, پازیٹیو ہے, بگر سینیریو میں وہ دیکھ سکتا ہے. تو آرگنائزیشن اسکل کے ساتھ ساتھ پھر ٹیم بلڈنگ اسکل بھی ہونی چاہیے. ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے, موٹیویٹ کیسے کرنا ہے, ان کے ساتھ سمپتھی ایمپیتھائز کیسے کرنا ہے, یعنی ان کے ساتھ تھوڑا سا ریگارڈ بھی کرنا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پریزنٹیشن اسکل رکھیں, صرف آپ کی کمیونیکیشن اسکل ہے, آپ کے پاس صرف نالج ہے, مگر آپ نے اس کی اوور آل ٹیم کو بھی کیسے لے کے چلنا ہے, لیڈرشپ اسکل ہونی چاہیے. پھر کوپنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹیکل کیسے کرنا ہے, آپ میں پیشنس ہونا چاہیے, آپ اڈاپٹ کر سکیں. فلیکسیبلٹی مین آپ نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکیں, آپ نئے چیلنجز کو اڈاپٹ کر سکیں. کوئی سینیریو ایک دم چینج ہو گیا, آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں. ٹھیک ہے. پیشنس اینڈ پرسسٹنس, یعنی کہتے ہیں نا کہ صبر و تحمل, ریزیلینس آپ کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کریٹیوٹی بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر آپ اچھے مینیجر ہیں تو آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکل اگر نہیں ہے تو وہ پھر آپ اس فیکٹر میں لیکنگ رہ جائیں گے. آپ میں ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس, پروجیکٹ نالج, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹیکنالوجیکل اسکل آلسو ہونا چاہیے. اچھا مینیجر وہ آگے جائے گا, یا اچھا لیڈر وہ جائے گا, یا اچھا وہ فلرش کرے گا انڈسٹری میں, معاشرے میں, جس کے اندر پھر اس طرح کے ڈفرینٹ ویریس اسکل ہے. تو آپ جب سی وی بنا رہے ہوتے ہیں, کریکولم ویٹے یا ریزیومے آپ جس کو کہہ رہے ہیں, تو اس کے اندر وہ اسکل کا ایک سیکشن ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اسکلز کیا ہے. پھر آپ اس اسکلز کو مور الیبوریٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ڈیزائننگ اسکل, آپ نے کیا کیا ڈیزائن کیا, آپ نے ڈیولپمنٹ اگر ہے تو کیا کیا آپ نے ڈیولپ کیا. اگر آپ ٹیم بلڈر ہیں, ٹیم مین ہے, یا ٹیم پلیئر ہے تو وہ کیا ہے, اچھے پلانر ہیں, اچھے پریزنٹر ہیں. تو وہ اگر آپ اسکل وہاں پر لکھتے ہیں تو وہ انٹرویو میں اس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی اس نے لکھا جو ہے یہ ٹیم پلیئر ہے یا ٹیم مین ہے. ٹیم پلیئر مین کہ ٹیم کو لے کے چلنے والا, ٹیم کے ٹیم ممبرز میں رول اور رسپانسبلٹی ہر ایک کو جب دی گئی ہے کہ یہ آپ کا رول ہے, لائک ٹیچر آپ کا رول ہے, اسٹوڈنٹ آپ کا رول ہے, تو ٹیچنگ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, میں لیکچر دوں, میں ایڈوائز کر سکوں, میں پریکٹیکل بھی کام کراؤں, میں گائیڈنس کروں, میں مانیٹر کروں, میں ٹریک کروں. میں تو اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کا یہ رول ہے, آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, آپ نے لیکچر سننے, آپ نے پیپر دینے, اسائنمنٹ ہے, کوئزز ہے, یہ ساری چیزیں. تو ٹیم کے اندر اگر ڈیولپر ہے تو وہ اس کا رول ہے, اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اس نے جو ٹاسک ہے, ایکٹیویٹی ہے, اس کو ڈیفائن کرنا ہے. اسی طرح ڈیزائنر ہے, اس نے لے آؤٹ ڈیزائن کرنا ہے, یا ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہے, اس نے آرکیٹیکٹ یا ڈیٹا بیس ڈی ٹی ایل ہے یا ڈیٹا ڈیفینیشن, تو اس نے جو بھی آرکیٹیکچر ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے, جو اس کے اندر ٹاسک ڈیفائنڈ ہے
وہ اپنے اس نے ڈیفائن کرنی ہے. اس طرح ٹیسٹر ہے اس کی اپنی. تو جو بھی رول رسپانسبلٹی وہ مطابق ہے. تو اچھے مینیجر کے اندر ٹیم بلڈنگ اسکل, کمیونیکیشن اسکل, آرگنائزیشن اسکل اگر ہے تو وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ مینجمنٹ کرتے ہیں اور ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کوئی مینیجر نہیں ہے, بس اپنا بغیر ایک ہیڈ کے وہ لوگ چل رہے ہیں, تو اس میں اور ایک ایسے سینیریو میں وچ از بین ہیڈنگ بائی پروجیکٹ مینیجر, اس میں بہت سارے ایڈوانٹیج. جب وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں تو آپ بیٹر کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فائنینشیل ریسورسز کو, کہ آپ کا بجٹ کہاں کتنا تھا, کس فیز میں کتنا لگ رہا ہے, ابھی تک کتنا اسٹیمیٹڈ جو تھا ہم نے کتنا ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے, کتنا ایگزیکیوٹ لگ چکا ہے, الوکیٹ ہو چکا ہے بجٹ. پھر اپنے ریسورسز کو آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں بائی یوزنگ سم ٹولس, کہ کہاں آپ کے ٹیم کس ٹائم میں فریم میں کیا کام کر رہی ہے, کہاں اس ٹائم اویلیبل ہے, کس ٹائم کیا ریسورسز یوز ہو رہے ہیں. اور اچھا اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی پروجیکٹ کی پروگریس جو ہے, وہ کرنٹ پروجیکٹ کیا چل رہا ہے, اس کی کیا پروگریس ہے, تو وہ آپ جب اپنے کلائنٹس کو دکھاتے ہیں, کسٹمرز کو دکھاتے ہیں, ان کو اسٹیٹس شو کر رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ کی پروگریس یا پروڈکٹ کا ابھی تک کیا ڈیولپ ہو چکا ہے, کتنا ہے, اس کے ڈیموز اگر دکھاتے ہیں, تو وہ ایک اچھے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اف یو آر یوزنگ فارمل پروجیکٹ مینجمنٹ اگر آپ کریں گے تو یہ کریں گے. ڈیولپمنٹ ٹائم ریڈیوس ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ پلاننگ کریں گے, پلاننگ ہوا میں نہیں ہے, مائنڈ میں نہیں ہے, یہ اس کو ڈاکومنٹ کر کے اور اس کو پھر اس کے تحت آپ نے لے کے چلنا ہے. جس طرح آپ کو ٹائم لائن دی جاتی ہے, کورس آؤٹ لائن دیا جاتا ہے, اس ویک میں یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, ویسے کرنا ہے, تو اس کے مطابق آپ اس کو پروجیکٹ کو جب آپ ڈیولپ بھی کریں گے, سو وہ کوئکلی اور ٹائملی کوئکلی نہ بھی ہو تو ٹائملی ڈیولپ ہو جائے گا. ریڈیوس کاسٹ کر سکتا ہے آپ, کوالٹی انکریز ہو جاتی ہے, پروفٹ مارجن, پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, انٹرنل کوآرڈینیشن اینڈ سو آن ویریس ادر فیکٹرز ایڈوانٹیجز ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. پھر اگر ہم بات کریں پروجیکٹ مینجمنٹ سرٹیفکیشنز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ دیر از این انسٹیٹیوٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کو سرٹیفائڈ دنیا میں, آپ جب اس کی سرٹیفکیشن کر لیتے ہیں, PMI.org is the website. You can find any contents relating to project management, and you can also find project management contents on my YouTube lecture, which is you can easily find Khwaja Science Academy. آپ اس کو سرچ کریں, my YouTube channel Khwaja Science Academy. There are in the playlist you will find software project management, اور اس کے اندر my software project management lectures بھی ہیں. You can easily learn and read, and you can easily understand the phenomena. You can easily grasp the concept behind project management phenomena, کیسے کام ہوتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے. ہر ٹاپک, ہر چیز کو میں نے وہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے, ٹولس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے, ٹیکنیک اسٹریٹجیز کو ایکسپلین کیا. دس از اے آؤٹ اسٹینڈنگ کورس, یو کین سے. اگر آپ سافٹ ویئر کی کورسز پڑھتے ہیں اور یہ اس کا آپ سرٹیفکیشن کب کریں گے, جب آپ کو ایکسپرٹیز ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی, ڈیولپمنٹ کی نہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ اس نالج ایریاز کی, اس پروجیکٹ مینجمنٹ کے کام کرنے کی, اسٹریٹجیز کی, کس ٹول کو کیا یوز کریں گے, کس طرح کریں گے, کیا اسٹریٹجیز ہے, تب آپ اس میں سرٹیفکیشن ایگزام پاس کریں گے, اور پھر یو ول اچیو سکسیس ان دا انڈسٹری, اور یو ول ایزلی اچیو دا یو کین سے دس پوزیشن آف پروجیکٹ مینیجر. سو PMI ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کو آپ کو گائیڈنس دیتی ہے, لیکچرز گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے, ٹاپکس پرووائڈ کرتی ہے. یو کین ایزلی ایکسپلور دا کانٹینٹس ریلیٹڈ آرٹیفیکٹس with this website available in front of you, www.pmi.org. You can easily find some certifications of guidance programs, guidance lectures on this, and you can easily find software product management resources on my YouTube channel. ٹھیک ہے جی. اوکے, ہم جو ہے اب اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں, اور آفٹر اے فیو وائل ہم نیکسٹ جو ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ, ہم اس کی طرف جائیں گے.